بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللہ सबसे पहले हम अपना वजीफा पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत अहम वजीफा है. आज हर बंदा परेशान है. गरीब आदमी तो परेशान है ही बेचारा, अमीर आदमी भी परेशान है, चाहे वो अगर माली तौर पे नहीं तो जिस्मानी तौर पे तबीयत की वजह से. बहरहाल तो ये वजीफा जो है ना, ये हम पढ़ते हैं. आपको मैं इस बात से अंदाजा कराऊं कि मुझे कमोबेश 40 साल हो गए ये वजीफा हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, और आसान तरीन वजीफा है और बहुत ही बाबरकत वजीफा है. यानी इसकी खास बात यह है कि कोई अर्जेंट, कोई इमरजेंसी वाला मसला हो, कोई शदीद कोई हाजत हो. मिसाल है, कल किसी का ऑपरेशन होने वाला है, आप चाहते हैं कि उसका ऑपरेशन अच्छा हो जाए, तबीयत सही हो जाए. कल किसी का रिजल्ट आने वाला है, या कोई आपको पेमेंट करनी है, पैसे आने वाले और आपको परेशानी हो रही है. इसके लिए ये अमल बहुत अच्छा है और तीर बहदफ अमल है. तरीका यह है, इसका तरीका यह है कि आयत दुरूद एक मरतबा पढ़नी है, इसके बाद 77 मरतबा 77 मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना है. इसके बाद जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी तमन्ना मुराद है, अर्जेंट इमरजेंसी, उसको आपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से 7 मरतबा मांग लेना है. यानी 7 दफा दोहराना है, 7 दफा रिपीट करना है, और इसके बाद दोनों हाथ चेहरे पे फेर के आमीन कह लेना है. ये हमें इसका बड़ा तजुर्बा है कि कोई ऐसी अर्जेंट मामला होता है ना, तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से वो हमारा मामला पूरा कर देता है. और वैसे भी एक बात है, अगर दुआ कबूल ना भी हो कभी, देखिए एक फायदा ये तो ये कि अगर दुआ कबूल नहीं होती ना, तो उसके बदले में बंदे को कयामत में अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा. यानी बंदा कयामत के दिन कहेगा, यार अगर मुझे पता होता कि दुआ ना कबूल होने का इतना बड़ा अजर है, तो कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल नहीं होती भाई, और मेरे को तो यहाँ इसका अजर मिल जाता. दूसरी बात, अब यहाँ बैठकर 77 मरतबा 77 मरतबा दुरूद पाक तो पढ़ लेंगे. आज का दिन देख ले, कल का दिन देख ले, हमने कहां पढ़े होंगे दुरूद शरीफ बैठकर. तो एक इससे 2 फायदे तो ये है. तो अब हम अपना अमल शुरू करते हैं. एक दफा आसान तरीका, बहुत आसान अमल है, समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा. इसको जिंदगी भर कर सकते हैं, दिन में 10 मरतबा भी कर सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं, खवातीन को बता सकते हैं. आयत दुरूद एक मरतबा पढ़नी है, इसके बाद 77 मरतबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना है. कि जो भी आपकी हाजत है उसको हाथ उठाकर 7 मरतबा अल्लाह ताला से मांगना है, और आमीन कह के दोनों हाथ चेहरे पे फेर लेना. अच्छा, ये भी हमारे है. आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं. आज वो दौर है, एक जमाना तक बदनिगाही जो है ना, बाहर रोड पर या कहीं बाजार में निकले तो, अब तो अल्लाह माफ करे हर बंदे के पास जो है ना बदनिगाही का सामान मौजूद है. जिसे अल्लाह बचाए वही बच सकता है. हमें बताते लोग कि यार मस्जिद में बैठे रहे थे, गलती से कोई बयान देख रहे थे और क्या से क्या देख लिया. तो ये बदनिगाही जो है ना, ये इंसान को तबाह और बर्बाद करके तबाही के गहरे में डाल सकती है. अल्लाह ताला बचाए. तो अब हम ये अमल जो 4-5 मिनट का करेंगे, इसमें हम अपनी आंखें बंद रखेंगे, इस नीयत से कि यार अभी हम आंखें बंद करके बैठे, तो अब हम जब बाहर जाएं या हमारे हाथ में मोबाइल हो, कोई ऐसी चीज आ जाए, तो हम बदनिगाही से बचें और उस चीज को ना देखे फौरन जो अपनी आंखें वहां से हटा लें. तब हम अपना अमल शुरू करते हैं. आयत दुरूद अगर आपको याद है तो आप शुरू कर दें, अगर नहीं याद, आसान तरीका बता दूं. मैं आयत दुरूद पढ़ता हूं, जब मैं तस्लीमा कहूं
جب میں آیت درود پوری پڑھ لوں تسلیمہ کہوں تو آپ نے 77 مرتبہ 77 مرتبہ گن کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیری کے آمین کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت سید محمد دولہ شاہ صاحب زواری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہیں۔ ایک بات تو یہ آپ تسلی سے سماعت فرما لیں، جب بندہ کسی اللہ کے ولی کے مزار کے جانے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہی جو ہے نا اس کو ان کا فیوز و برکات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، برابر میں حضرت کا مزار ہے، دیگر مزارات ہیں، تو اتنی تو تسلی ہے کہ اگر 2-5 منٹ زیادہ بھی بیٹھ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیوز و برکات سے خالی نہیں۔ شب پیر بھی ہے، پھر آج کی محفل جو ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس مبارک، جس بزرگ کی جس اللہ کے ولی کی عرس کی محفل سجاتے ہیں اس ولی کا خاص فیض، ان کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری برکتیں ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کی نیت کر کے، تو یہ بھی ہمارے لیے ثواب کا بھائی۔ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی خوشی، استقبال ربیع الاول۔ اگر اس ایک جملے پر، استقبال پر یا ربیع الاول پر اگر کوئی اہل علم بیان کرے نا تو پوری رات نکل جائے۔ یہاں ہے 20 منٹ خالی، دو باتیں میں چند مختصر آسان باتیں ہر حوالے سے کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ پیدا نہ ہوتے، حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ ہمارے تمام علماء مشائخ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ دیکھیں میرے ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، سر ہے، سوچنے کی طاقت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے، یہ کس نے دیا؟ اور یہ ہمیں ساری نعمتیں دنیا بھر کی کس نے عطا فرمائی؟ مگر خدا کی قسم ہمارے سارے بڑے بڑے علماء نے یہ مسئلہ لکھا، یہ بات لکھی کہ کائنات میں ابھی سے نہیں، شروع سے اول کائنات سے لے کر جس کو بھی، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جنات ہے، چاہے وہ ملائکہ ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اولین و آخرین سے جس کو بھی، جب بھی، جہاں بھی، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جو بھی نعمت ملی سب اللہ تعالیٰ نے بھی، مگر سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی۔ یار یہ بحث کیا کرتے ہیں؟ حضور کا میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ ارے مجھے تو حیرت ہوتی ہے جملہ کوئی کہتا ہے تو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، اس بات پہ مجھے جو ہے شرم آتی ہے ایسے بندے سے بات کرتے ہوئے کیا منہ دیکھنے سے۔ ارے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کتنی محبت کرتے تھے۔ ابھی ایک دفعہ ایک بندے نے کہا کہ تم حضور کے نام پہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے کیوں لگاتے؟ اس کو امیر المجاہدین نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ارے تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو اس بات کو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانے کو تو کہہ رہا ہے؟ ارے صحابہ کرام خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جب وضو کر کے کلی فرماتے تھے، صحابہ کرام اس پانی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اسے بھی لے کر اسے جو اپنے داڑھی پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر ملتے تھے۔ اس بات کو بحث کرتے، تم اس بات کو بحث کرتے کہ حضور کی میلاد منانی چاہیے نہیں۔ میں آپ کو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، امام صاحب بھی ہوں گے، ہمارے حضرت بھی ہیں، کمیٹی والے بھی، میں کہیں پنجاب سے نہیں آیا کہ پنجاب چلا جاؤں گا بھاگ کے اور آپ ہے نا پیچھے گھومتے رہے۔ میں واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں کھا کے چیلنج کر کے دیتا ہوں، اور سب چیزیں ہٹا دو، اور سب چیزیں ہٹا دو۔ ہم کوئی عید میلاد النبی کی خوشی منانے کا ثبوت اگر کوئی حدیث سے دے دے، فوراً ان کی زبان پہ یہ بکواس آئے گی
کہ معاذ اللہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہاں قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف کو بھی کوئی بندہ ضعیف کہے یا اس کو منع کرے اس کا ایمان چلا جائے. صرف قرآن پاک کی آیتوں سے، آیت سے نہیں، آیتوں سے ثابت کرتا ہوں میں انشاءاللہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا قرآن پاک سے ثابت ہے. ختم ہو. آپ میرا نمبر احسان بھائی کے بازی اکثر لوگ جانتے میرا نمبر. آپ جس کو بھی دنیا میں چیلنج کرنا کر دو. بخاری شریف کی نہیں بات بول رہا میں، ابھی بخاری شریف کی بات بھی نہیں کر رہا، ابھی صرف قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. قرآن پاک کی میں ان پڑھ آدمی ہوں، عالم نہیں ہوں. اس وقت بھی اس حالت میں بھی قرآن پاک کی 5 آیتیں مجھے یاد ہے منہ زبانی، جن آیتوں کا ترجمہ بھائی قرآن کی آیت ہم دکھاتے ہیں، تم ترجمہ عربی کی ڈکشنری کا ترجمہ کرو، اس سے اگر ثابت ہو جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں ثابت ہو تو تم دینا بول دینا. ثابت ہے بھائی قرآن میں. تو اللہ نے بھی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات بتا دوں، جو جلتا ہے نا اس کو اور جلانا چاہیے، جو جلتا ہے اس کو اور جلانا چاہیے. اور کم از کم ہر بھائی جو ہے استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں ابھی سے اپنے گھر میں آج سے ہی کل سے ہی جو جھنڈے لگانا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق دے. اور ایک اور بات کر دوں پیار سے محبت سے. آج دولہ شاہ سردواری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ہیں. دیکھو مسجد ماشاءاللہ کتنی سجائی ہے، باہر کتنی اچھی روشنی کی ہوئی ہے، اور کمیٹی نے ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے رونق لگا دی ماشاءاللہ. آج ایک ذہن یہ بنا لو، چلو ہم اپنا گھر سجاتے ہیں، اپنے سارے دکان سجاتے ہیں، بلڈنگ سجاتے ہیں. آج ہم یہ بھی نیت کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ آج ہم اپنا دل بھی اور اپنا ظاہر بھی سجاتے ہیں انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو اپنی ذات میں ظاہر کر کے دکھائیں. میں یہ نہیں کہوں گا تم کھڑے جاؤ، تم نے گاڑی نہیں رکھی تم بھاگ جاؤ، نہیں، خود اپنے دل سے پوچھ کر جو چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو عمل کرنے والے بن جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے خدا کی قسم کہ دیکھو میرا امتی جو ہے اس نے اپنا گھر کو سجایا، اس نے اپنے ظاہر کو سجایا، مگر اس نے اپنا باطن بھی سجا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے. اب ہم آ جائیں سیدی داتا ڈنبر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، کیونکہ وقت کم ہے، ہر موضوع پہ مجھے ایک دو بات کرنی ہے. دیکھیں قرآن کی آیت ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ترجمہ بڑا بہترین رہا. قرآن کی تو ہر آیت بہترین ہے، اس کا ہر ترجمہ بہترین ہے. میں آپ کو اس کا ترجمہ سن کے حیرت ہوگی. آپ کو اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے غار کی چوکھٹ پر. اب یہ اس میں ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اصحاب کہف، اللہ کے کچھ نیک بندے، اللہ کے کچھ نیک اولیاء کرام، وہ بادشاہ ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف جو ہے نا چلے گئے، ہجرت کی انہوں نے اپنا شہر چھوڑ کر. تو ان کے ساتھ ایک ان کی گلی کا کتا لگ گیا. سننے والی بات ہے، کتا لگ گیا. انہوں نے اس کو ہوش کر کے بھگایا بھی، مگر کتا جو ہے نا چپ چاپ پیچھے پیچھے چلتا رہا. وہ اللہ کے اولیاء جو ہے غار کے اندر جا کے سو گئے. وہ غار کے اندر سو گئے، ان کا کتا جو ہے غار کے باہر بیٹھ گیا. اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، کتے کو دیکھا ہوگا آپ نے، کتا جو ہے جب بیٹھتا ہے تو اپنی کلائیاں پھیلا کے بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات قرآن پاک میں آیت کی صورت میں نازل کر دی. ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے غار کی چوکھٹ پر. علماء کرام لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ خدا کی قسم جائے گا، کیوں جنت میں جائے گا؟ اس کے کوئی اعمال ہے کیا؟ یہ کوئی مکلف ہے؟ نہیں. یہ جنت میں صرف اس لیے جائے گا کہ یہ اللہ کے ولیوں کے اس کی نسبت ہو گئی تھی، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اللہ کے ولیوں کے پیچھے ہو گیا تھا. اللہ کے ولی کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کتے کو جنت کے اندر ڈالے گا. اب بتاؤ، اصحاب کہف اس امت کے اولیاء نہیں ہے، پچھلی امت کے اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں. ان کے ساتھ کوئی کتا نسبت کر جائے تو اس کا یہ معاملہ ہے تو جو اس امت کے اولیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت کر جائے، بلکہ سید الاولیاء، بلکہ سید الکائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کر لے، اس سے کتنا بڑا مقام ہے.
تو داتا 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 کرتے ہم جو ہے نا دھولا کرتے، تو اس میں بھائی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ جب اس زمانے کے اولیاء کے پیچھے کتا مر گئے خالی، اس کو جو ہے یہ فضیلت دی جائے، اس کے جو ہے تذکرہ آیت میں آ جائے، اس کے تذکرہ آیت میں جو ہے نا قرآن کی آیت میں آ جائے، اور اس کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ جنت میں جائے گا، تو پھر ہمارے لیے کیوں اس کی فضیلت نہیں ملے گی؟ تو الحمدللہ ہمارے جو اولیاء کرام سے ہماری نسبت ہے نا، یہ داتا گنج شیخ رحمۃ اللہ، ایک دفعہ آپ جب لاہور آئے تو مطلب یہ کہ زیادہ تر ہندوؤں کا راج تھا، یہ انڈیا پاکستان جب ایک تھا تو ہندو زیادہ رہتے تھے، اور مطلب آپ نے ایک جگہ اپنی جھوپڑی بنائی، وہاں اللہ اللہ کرنے لگے۔ اب یہ کہ دیکھیں اللہ والے ان کی جو نا ان کا سلسلہ رہتے ان کا معاملہ، اب وہاں پر اب جس جگہ داتا صاحب کا آج مزار ہے، آپ گئے ہوئے ماشاءاللہ، وہاں پر جو نا مزار کے ساتھ ایک کنواں ہے، کنواں اس میں پانی، اس کا پانی بہت میٹھا اور بابرکت، جیسے یہاں کا پانی ہے، اس کنویں ادھر کا دولہ سبزواری کے کنویں کا پانی، ابھی کی بات بتاؤ، ابھی میں نے بچے کے ساتھ آیا، ابھی میں نے پہلا گلاس پیا تو بالکل میٹھا پانی تھا، میں نے کہا دیکھو ابھی دوسرا گلاس میں پانی چینج ہوگا ٹیسٹ، اور اس کا پانی کھارا تھا، جیسے بھائی بزرگوں کا معاملہ جیسے جیسے مطلب ہے۔ تو اس جگہ جہاں داتا صاحب نے اپنی جھوپڑی لگائی تھی وہاں پر سمندر تھا، دریا تھا، تو وہاں پر نمکین کھارا پانی، مگر آپ کی برکت سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی عطا فرمایا۔ اب جناب ہوا یہ، ایک دفعہ بیٹھے تھے رات میں، اس زمانے لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، چراغ جلا ہوا تھا، آپ اپنی جھوپڑی میں عبادت کر رہے تھے، ایک ہندوؤں کی بارات گزری نا، ہندو گزرے بہت سارے، وہ ہندو کہیں بارات میں جا رہے تھے، رستہ بھول گئے، دیکھا دستک دی، آپ باہر نکلے، بھائی دیکھ کے بڑے متاثر، کرنٹ لگا بھائی ان کو، داتا صاحب کا چہرہ بھی ایسا تھا، آج بھی اگر داتا صاحب کو وہ چہرہ دیکھ لیتا ہے نا، اس کو واقعی روحانی کرنٹ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال داتا صاحب نے کہا کیا بات ہے، انہوں نے کہا ہم جو نا ہندو ہیں اور یہ ہمیں نا یہ رستہ بتا دیں، ہمیں بارات میں جا رہے ہیں، رستہ نہیں مل رہا، رستہ بتا دیں۔ اب داتا صاحب پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، اللہ بہتر جانے، اللہ کے ولی کا کیا، اللہ کا ولی کس وقت کس تجلیات میں رہتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہو۔ غوث اعظم جب جا رہے تھے راستے میں، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر صاحب، جن کا بھی ہم نے ختم قادریہ پڑھا جن کی برکت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص، ایک چور نے دیکھ لیا آپ کو بھائی، چور نے دیکھ، اس نے کہا یار یہ ایک بزرگ جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اتنا قیمتی جھبا پہنا ہوا ہے، میں ان کا جھبا کھینچ لیتا ہوں، چوری کر لیتا ہوں، اکیلے کون مجھے پکڑے گا، لے کے بھاگ جاؤں گا اور بازار میں بیچ دوں گا۔ اب جناب غوث پاک جا رہے اپنے اللہ کے ذکر میں اللہ اللہ کرتے، اس نے ایک پیچھے سے جھبا پکڑا تھا، اتارو اور لے جاؤ بیچو۔ اب دیکھو ایک بات، ایک سننے والی، اب میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، اب مجھے پیچھے سے یہ ہاتھ مارے، ارسلان بھائی یہ بیٹھے، میں نے ہاتھ مارے، فوراً دیکھیں گے پیچھے، اگر میں بیٹھا ہوں یہ کچھ یوں کریں گے میں فوراً دیکھوں گا۔ اس سے جو غوث کا جھبا پکڑ کے کھینچا تو غوث نے پیچھے میں نہیں دیکھا، گھبرانے میں آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اس نے تیرے بندے عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، اے اللہ تجھے پتا ہے اس نے چوری کرنے سے پکڑا ہے، اس نے ڈکیتی کرنے سے پکڑا ہے، مگر یا اللہ دامن عبد القادر کا ہے، یا اللہ میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، آج عبد القادر کے دامن کی لاش رکھ لے، یا اللہ اس نے جھبا بلانے کی کوشش کی ہے، یا اللہ تم سب کا ولی کامل بنا دے۔ اللہ اکبر، ابھی کہتے ہیں خدا کی قسم اپنے ہاتھ کھولے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ولی کامل بنا دیا۔ خوش قسمت توڑتا گئی، کیا بات ہے بھائی، خوش قسمتی تھی بھائی، اس نے جبا پکڑا تو چلو اس کی نیت صحیح نہیں تھی، مگر ہاتھ کہاں پر پکڑ لی۔ یہ خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، بچے جو نا بیری کے درخت پر، بیل کا درخت ہے، بیری کے درخت پر پتھر مار رہے تھے، بیری کے پھل توڑنے کے لیے، بیل توڑنے کے لیے۔ اب ایک پتھر جو نا خواجہ صاحب کو لگ گیا، خواجہ صاحب کے بچے سارے ڈر گئے، خواجہ صاحب کے مرید مل گئے، بہت بڑے ولی تھے بھائی، پیر پٹھان کہلاتے تھے، خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ، بہت بڑے ولی تھے۔ اب آپ نے مرید دیکھا، بچہ جو نا گھبرا گیا، کاپنے لگا، ڈر لگا، جب اس کو بڑا ادھر آ تو وہ آیا، آپ نے اس کو گلے لگایا، کہتے خدا کی قسم اس کو گلے لگا کر بچے کو اس عمر میں ولی کامل بنا دیا۔
اور لوگوں نے حضرت یہ کیا پتھر مارا ولی، فرمایا اس نے پتھر یہ درخت کو مار رہا تھا، درخت اس کو پھل دے رہا تھا، اب اس کا پتھر مجھے لگا، اب یہ کیسی بات ہے کہ میں اس کو ڈانٹوں یا میں اس کو سزا دوں؟ تو درخت اس کو پھل دے رہا تھا اور میں نے جو ہے نا میرے پاس ولایت تھی، میں نے اللہ کی عطا سے اس کو ولایت دے دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسے ہی داتا صاحب وہی ہوتے تھے، ولی کی بات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، ہندو آئے، بولا حضرت ہمیں یہ رستہ بتا دیں ہمیں، اب آپ کس جلال میں دے کیا یعنی یہ رمز کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم کو نہیں سمجھ سکتے بھائی، یہ سمجھانے والا سمجھائے، جس نے جس خدا نے اس پہ دل میں ڈالی وہی جانتا ہے کہ میرے بندے سے کیا کام لینا ہے، مجھے اپنے بندے کی زبان سے کیا کام لینا ہے، اپنے بندے سے کیا تربیت کرانی ہے۔ آپ نے فرمایا دکھا دوں یا بتا دوں؟ انہوں نے کہا رستہ بتا دیں۔ وہ سمجھے پتہ نہیں کیوں ایسی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا رستہ بتا دوں دکھا دوں؟ اب اس میں سے ایک بندہ دکھا، وہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس نے کہا رستہ بتا دیں۔ آپ نے کہا رستہ بتا دوں رستہ دکھا دوں؟ اس نے کہا چلو ہمیں رستہ دکھا دو، رستہ دکھائی دو۔ آپ نے کہا رستہ دکھا دو، آؤ۔ کہتے خدا کی قسم، آپ نے کہا دیکھو رستہ، ادھر کر کے آپ نے اشارہ کیا، سارے درمیان کے سارے قبر ہو گئے اور سامنے کعبۃ اللہ شریف نظر آنے لگے۔ کہاں وہ ہندو جو ہے بارات میں شادی میں جا رہے تھے، کہاں ان کی شادی ہو گئی، یعنی شادی ان کی خوشی ہو گئی، سارے کے سارے کعبۃ اللہ شریف اجمیری کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ یہ شان۔ ایک اور واقعہ سنا تو ٹائم ہونے والا میرا، میں اپنے ٹائم سے پہلے ختم کرتا ہوں یا کم از کم ٹائم پہ۔ فرید الدین کوٹ مٹن والے بہت بڑے بزرگ تھے، جلالی بھی تھے، جمالی بھی تھے، مست بھی تھے، قلندر بھی تھے، ولی بھی تھے، کیا کیا تھے۔ ارے ایک شخص ان کے مرید کی جو نا بیٹی کی شادی ہوئی، سننے والی بات ہے، عجیب بات ہے، مگر دیکھو ہم بیٹھے ہیں اللہ کے ولیوں کی بات کرنے، اللہ کے ولی، اور آخری میں ایک جملہ کہوں گا، آخری میں ایک جملہ بھی جو نا آپ کے دل پہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج ہمیں جو ہے نا انشاءاللہ خاص طور پہ مختصر مگر دعا کرنی ہے حالات کے حوالے سے۔ مہنگائی کتنی بڑھ گئی بھائی، یعنی کہ 1000 روپے کی جو چیز آتی تھی وہ 5000 میں آتی ہے۔ لوگ کیا کریں بیچارے، سیدھی بات ہے، اچھے اس معاملے میں جو نا کم۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا حکومت نے کر دیا، فلانے نے کر دیا، وزیر نے کر دیا، نہیں بھائی بیکار بات ہے۔ جو بھی ہوا اس سے نکلنے کی، بھائی امت بہت پریشانی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مختصر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے ولیوں کی برکت سے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ، اس کی رحمت پر ہمیں یقین انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوٹ مٹھن والے کی بابا فرید کوٹ مٹھن والے، ان کے مرید کی بیٹی کی شادی تھی، وہ مرید اپنی بیٹی کو لے کر گیا کہ چلو باپ پیر صاحب سے مل کر آئیں۔ اب با پردہ، یہ بتا دوں میں آپ کو، جتنے بھی کامل اولیاء کرام وہ با پردہ ہی ہوتے ہیں۔ اگر کبھی خواتین ان کے سامنے جائیں گی تو با پردہ، یہ نہیں کہ مطلب وہ پیر ہی نہیں ہوتا کہ جو مطلب شریعت کے خلاف عمل کرے۔ تو اس نے کہا میری بیٹی اس کی شادی ہوئی، آپ ان سے، اچھا بیٹی ذرا بےوقوف کی تھی، گاؤں کی تھی، ذرا بےوقوف کی تھی۔ تو اس نے بیٹی کو بھائی تمہیں نا زیادہ نہیں پڑھنا پیر صاحب کے بارے، پیر صاحب جو بولے ان سے جواب دینا، تم کو سوال کر لینا۔ تو پیر صاحب نے کہا بیٹا کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پیر صاحب بیٹا کیا حال ہے؟ بولا صحیح ہے الحمدللہ۔ لڑکی نے کہا اچھا آپ کا کیا حال ہے پیر صاحب؟ پیر صاحب نے کہا الحمدللہ صحیح۔ وہ لڑکی تھی بیچاری، عقل نہیں تھی اتنی، لیکن کبھی کبھی عقل، کبھی کبھی انسان کی جو ہے نا عقل کام آ جاتی، کبھی کبھی انسان کی دیوانگی کام آ جاتی ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، اے ہم نشیں اذیت فرزان کی نہ پوچھ، جس میں تھوڑی سی عقل تھی دیوانہ بن گیا۔ یہ شارپتی فرزان جی کہتے ہیں شارپتی کو، اے ہم نشیں اذیت فرزان کی نہ پوچھ، یعنی شارپتی کیا یہ مت پوچھ، جس میں ذرا سی عقل ہے نا، عقل وہ دیوانہ ہو گیا بھائی، یہ دیوانہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا اچھا طبیعت صحیح ہے؟ بولا صحیح ہے۔ آپ کی طبیعت؟ بولا صحیح ہے۔ تو کہا آپ شادی ہو گئی، آپ کی شادی ہو گئی، مبارک ہو۔ تو لڑکی نے بولا آپ کی شادی ہو گئی؟ بولا ہو گئی ہے۔ لڑکی نے کہا آپ کو مبارک ہو۔ یہ سب اللہ والے آج کے کوئی ہوتے تو لڑ پڑتے بھائی کہ یہ کیا سامنے جواب دے رہی۔ کیونکہ صاحب نے کہا آپ کے شوہر، آپ کے مطلب کہ میاں کیسے ہیں؟ مطلب اس نے کہا صحیح ہے، خوش ہے الحمدللہ، بہت اچھے ہیں۔
اور آپ اس نے کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ بولا ہاں میری شادی بھی ہو گئی. بولا آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ صحیح ہے. اب جناب پیر صاحب نے ایک سوال کر دیا. بولا آپ مجھے اپنے نا شوہر سے اپنے سائیں سے، سندھی میں سائیں بولتے ہیں یعنی بڑے کو، اپنے بڑے کو سائیں کہتے ہیں، اپنے سائیں سے ملوانا. کب ملواؤ گی؟ بولا میں انشاءاللہ جلد ملواؤں گی، جب جاؤں گی پھر آؤں گی اپنے سائیں کو لے کر آؤں گی، آپ سے ملواؤں گی. اب وہ دیوانگی کام آ گئی. وہ لڑکی کہنے لگی اچھا پیر صاحب آپ اپنے سائیں سے کب ملواؤ گے؟ اللہ اکبر. دیکھو زبان اس کے اندر ہے نا گستاخی نہیں تھی، وہ بھول کرنے کے لیے تھی، اور بھول کرنے کی جملہ ایسا کام آ گیا، پیر صاحب پہ وجہ آ گیا. فرمایا میرے سائیں ہاتھ اٹھائے آپ نے اور ہاتھ کا اشارہ کیا. اس کے سامنے مدینے کے سارے راستے کھلے ہو گئے اور سامنے بندے کے خبرہ اور بندے کے خبرہ والا نظر آنے لگا. میں دیکھیں میرا سائیں، میں تمہیں میرا سائیں دکھاتا ہوں، دیکھو میرا سائیں. میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ کے ولی. آج ہم جس کی شان میں بیٹھے ہیں. آخری جملہ میرا 1 منٹ مجھے اور دے دیں. دیکھو یہ میں نے دادا صاحب کا سنا ہے آپ کو، میں نے غوث اعظم کا سنا ہے آپ کو، میں نے پیر مٹھن، اور ابھی میرے پاس ہے نا میں لایا تو 10-12 واقعات تھے لیکن وقت کم ہے. پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کمیٹی والوں کو، ہمارے الطاف بھائی کو، ہمارے عمر فاروق بھائی کو، ہمارے حضرت کو، جنہوں نے یہاں پر انتظام کیا، ہمارے آصف گیلانی بھائی کو، اور تمام یہاں کے خادمین کو بہت برکتوں سے نوازے، دین و دنیا کی خیرات و برکات عطا فرمائے. مجھے سے نکلنے کو کھڑا نہ کرے سیدھی بات. انہوں نے یہاں بلا کے مجھے کرسی میں بٹھا کے اتنی عزت دی. اللہ ان کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے. اتنے بزرگوں کی ہم نے باتیں سنی. اس دورہ شاہد کے مزار پہ میں بڑائی نہیں کر رہا. میں نے یہاں پر 1 سال الحمدللہ کمور چلا کیا. یہ الطاف بھائی جانتے ہیں، روزانہ ڈیلی دلائل و خرا شریف پوری آگے پڑھتا تھا. جوانی کی بات پوری دلائل، بارش ہو، ہڑتال ہو، اس زمانے ہڑتالیں بڑی خطرناک ہوئی. میں یہاں دروازہ بند ہوتا تھا، میں باہر گھر آگے پڑھتا تھا بیٹھ کے اور نہ پڑھ کے جاتا تھا. میں نے بڑی کرامت دی. یہ ساری باتیں ہیں، ان تمام بزرگی کرامتیں. ارے خدا کی قسم ایک بات بتا دو، جب غوث اعظم کی اتنی کرامتیں ہیں، جب داتا صاحب کی اتنی کرامتیں ہیں، جب صاحب مزار کی اتنی کرامتیں ہیں، جب دیگر اکابرین کی اتنی کرامتیں ہیں، ایک بات دل پر رکھتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنا، جب ان کی کرامتیں اتنی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ خدا کی قسم آپ کی شان کیا ہے؟ ارے میں آپ کو حقیقت بات بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب رہنے والے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خدا کی قسم ان کو بھی نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں پتا کہ حضور کی کیا مقام، حضور کی عظمت کیا ہے. آپ نے فرما دیا ہے ابو بکر مسئول ہے، ساتھ رہے، پوری زندگی ساتھ رہے، غار میں ساتھ رہے، میدان میں. فرما دیا ہے ابو بکر یاد رکھو، خدا کی قسم میں مسئول بتا رہا ہوں، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. پتا چل گیا اے میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہمیں اللہ نے وہ آقا دیا. پتا چل گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے عظمت کو نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ جبریل علیہ السلام جانتے ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں، نہ صدیق اکبر جانتے ہیں. کچھ میرے مقام میں خواہ کروں. اور آج کے بدبخت کیا کہتے ہیں؟ آخری جملہ سن لو. آج کے بدبخت بے ادب گستاخ کیا بکواس کہتے ہیں؟ کہتے کہ معاذ اللہ تم حضور کو حضرت سے بڑھا دیتے ہو. تو بس یہ مجھے بڑی کام کیا تھا بھائی، تم جو ہے تم بریلوی، تم سنی جو ہے حضور کو حد سے بڑھا دیتے ہو. ارے خدا کی قسم دنیا کے سارے بڑے بڑے گناہ والوں کو ساری دنیا کو چیلنج ہے. ارے آپ کے کوئی ایک بندہ دنیا میں آ کے کوئی یہ بتا دے کہ آپ کا دین سے میرے گھر کی حد کیا ہے. جب صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا، جب انبیاء کو بھی نہیں پتا، جب فرشتوں کو بھی نہیں پتا، تو تجھے اور ہمیں کیسے پتا چل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 3 منٹ اوپر لے لیے، معذرت چاہتا ہوں، آئندہ کبھی آیا تو 3 منٹ آپ کو میں واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے.